अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खाना काबा मुसलमानों के लिए मुक़द्दस और एक मरकज़ी हैसियत रखता है। इस जगह रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग तवाफ़ करते हैं, जबकि करोड़ों लोग इस जानिब मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। इस वक्त 1 लाख लोगों के लिए खाना काबा का तवाफ करने की जगह मौजूद है। इससे पहले खाना काबा किस तरह का था, कौन सी ऐसी जगह है जहां दुआ की जाए तो इंसान की दुआ रद्द नहीं होती। आज की वीडियो में हम खाना काबा के 15 ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जिनका हर मुसलमान के लिए जानना जरूरी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान और जमीन को बनाया, फिर फरिश्तों को पैदा किया। आसमान पर एक काबा है, ये पहला काबा था जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया। ये फरिश्तों का वो काबा है जिसमें हर रोज 70,000 फरिश्ते इबादत और तवाफ के लिए आते हैं। एक दफा तवाफ के बाद इनको कयामत तक दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसे बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल मामूर के नीचे बैतुल्लाह है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगाकर बैठे हैं। खाना काबा को सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक बैतुल मामूर के सामने जमीन पर बनाया। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को बनाया। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस मकाम को तामीर किया। उसके बाद बनो जाहल ने इसकी तामीर की। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के साथ मिलकर इसकी तामीर की। फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने दौरे खिलाफत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजवीज़ करदा नक्शे के मुताबिक तामीर की। खाना काबा के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए इबादत गाह बनाया गया वो घर मक्का में है। तूफान नूह के वक्त बैतुल्ला मट्टी के अंदर बह गया। फिर अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और खाना काबा की तामीर का हुक्म सुनाया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस जगह इतनी खुदाई की कि काबा की बुनियादें नजर आने लगी। फिर उसी बुनियादों पर खाना काबा दोबारा तामीर किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब काबा तामीर किया गया तो उसकी कोई छत नहीं थी, जबकि 2 दरवाजे थे। एक दरवाजे से अंदर दाखिल होते तो दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। उस वक्त जो खाना काबा तामीर किया गया वो मुस्ततील शक्ल का था। जिन दीवारों पर दरवाजे थे वो लंबी, जबकि दूसरी दीवारें छोटी थी। बाद में उस जगह को क्यों कम किया गया इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। बारिशों की वजह से जब काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा तो कुरैश मक्का ने फैसला किया खाना काबा की दीवारों को दोबारा तामीर किया जाए। सब ने ये अहद किया वो काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसों से करेंगे। इसका मतलब ये था कि जुए, लूटमार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने मालदार होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हुए कि जिससे खाना काबा की तामीर असल साइज के मुताबिक कर सकें। पैसे कम होने की वजह से खाना काबा की दीवारें छोटी रहीं। जब दीवारें 6 फुट तक पहुंची तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। हर कबीला चाहता था कि वो हजरे अस्वद को उसकी पुरानी जगह पर खुद नस्ब करे। मक्का के तमाम कबीलों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच ली। कबीले के नौजवानों ने कस्में खाई, अगर किसी ने हजरे अस्वद को नस्ब करने की कोशिश की तो वो सब कट मरेंगे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चादर लाओ। चादर को जमीन पर बिछाया गया और हजरे अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर चादर के वस्त में रख दिया। फिर सब कबीले के सरदारों ने चादर को थामकर हजरे अस्वद को वहां रख दिया जहां हजरे अस्वद नस्ब करना था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को उठाया और उसे मुकर्ररा मकाम पर रख दिया। नाज़रीन, अब हम खाना काबा के 15 सीक्रेट पॉइंट की बात करेंगे। पहले नंबर पर है हजरे अस्वद, जो कि मुकद्दस पत्थर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पत्थर का बोसा लिया करते। मकामे इब्राहिम के अंदर वो पत्थर जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं और हजरे अस्वद, ये दोनों जन्नती पत्थर हैं। अल्लाह ताला ने ये दोनों पत्थर जन्नत से उतारे।
اس پتھر کے دائیں جانب ہرے رنگ کی لائٹ ہوتی ہے جہاں سے طواف شروع اور ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پتھر سے کہا، مجھے پتا ہے تو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تمہیں صرف اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ محمد نے تمہیں اپنے لبوں سے چوما ہے۔ یہ پتھر جب جنت سے اتارا گیا تو سفید رنگ کا تھا، مگر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ شروع میں یہ ایک پتھر تھا مگر اب یہ ٹکڑوں کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے 8 ٹکڑے ہیں۔ حجر عربی میں پتھر کو جبکہ اسود کالے اور سیاہ رنگ کو بولا جاتا ہے۔ حجر اسود کو نقصان نہ پہنچے اس غرض سے سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے پتھر کے ارد گرد خول چڑھایا۔ سلطان عبدالحمید نے اسے سونے میں جڑ دیا۔ 1281 میں سلطان عبدالعزیز نے اسے چاندی میں تبدیل کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے خانہ کعبہ پر اتنے پتھر برسائے کہ حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس پتھر کو چھونا مبارک ہے۔ یہ پتھر قیامت کے دن ہر وہ شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا۔ اس پتھر کو چھونا گناہوں سے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ جب حجر اسود چوری ہونے کے بعد ملا تو یہ ٹکڑوں کی شکل میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے خانہ کعبہ میں لگائے گئے جبکہ 6 ٹکڑے ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے ترکی کی مسجد محمود پاشا میں لگائے گئے جبکہ 1 ٹکڑا ترکی کی مسجد میں لگایا گیا۔ 1 ٹکڑا عظیم سلطان کے مزار پر لگا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے جسے باب کعبہ کہا جاتا ہے۔ طبع وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے خانہ کعبہ کا دروازہ لگایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو اس کے دروازے زمین کے ساتھ تھے۔ جب قریش نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کو زمین سے 2.5 میٹر اونچا رکھا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبہ کے اندر صرف خاص لوگ ہی داخل ہو سکیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اگر کوئی خاص مہمان آتا ہے تو اس وقت ہی کعبہ کے دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ کعبہ کے دروازے پر بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآنی آیت لکھی ہے۔ اس پر یہ بھی لکھا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ کبھی بھی رب کی رحمت سے محروم نہ ہوں۔ کعبہ کے دروازے پر یہ بھی لکھا ہے، داخل ہو جاؤ امن اور سلامتی کے ساتھ۔ طبع وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبہ کا دروازہ بنایا اور اس کی چابی تیار کروائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک وہی دروازہ تھا۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے دروازے کو تبدیل کر کے 11 ہاتھ لمبا دروازہ بنوایا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں جو دروازہ نصب ہے اس پر 280 کلو گرام سونا لگایا گیا۔ اس کی تیاری میں 10,43,020 ریال خرچ ہوئے جبکہ سونا اس کے علاوہ ہے۔ اس کو بنانے میں 12 ماہ لگے۔ اسے عثمانی دور میں 1398 میں کعبہ کی زینت بنایا گیا۔ تیسرے نمبر پر ہے میزاب کعبہ۔ میزاب عربی میں پرنالے کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چھت پر لگا پرنالہ جس سے بارش کا پانی کعبہ کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے۔ یہ پرنالہ سونے کا بنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کعبہ کی چھت نہیں تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ تعمیر کیا تو کعبہ کی چھت بنائی گئی، پھر پرنالہ لگا کر پانی کو نیچے اتارا گیا۔ جب بارش ہوتی ہے تو لوگ اس پرنالے کے نیچے نہاتے بھی ہیں۔ اسے رحمت کا پرنالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرنالے کو کبھی لکڑی، کبھی چاندی اور کبھی سونے کا بنا کر لگایا گیا۔ اس پرنالے کے نیچے اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے شادروان۔ خانہ کعبہ کے ساتھ نیچے جو سفید رنگ کا پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر جو کنڈے لگے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کر خانہ کعبہ کے غلاف کو باندھا جاتا ہے۔ کعبہ کے ساتھ لپٹ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں تاکہ کسی کے پاؤں زخمی نہ ہوں۔ یہ کنڈے بہت ہی نرم ہیں۔ ان کنڈوں کو شادروان کہا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے بیت اللہ کا حصہ حتیم۔ حتیم وہ جگہ ہے جس نے اس جگہ نفل پڑھے گویا اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھے۔ یہی وجہ ہے یہاں بڑی تعداد میں ہجوم ہوتا ہے۔
حتیم کے اس حصے کو ہجری اسماعیل بھی کہا جاتا ہے۔ عباسی دور میں اس حصے کو دوبارہ خانہ کعبہ میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا، مگر امام مالک نے اس کی مخالفت کی۔ حتیم کے ارد جو سفید رنگ کی یوسف کی دیوار ہے اسے ہی حتیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مکمل کعبہ تیار کیا گیا۔ اس وقت حتیم کی کوئی دیوار نہیں تھی۔ جب قریشی مکہ نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے ایک حصے کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہ مربع شکل کا ہے۔ اس کے ساتھ جو جگہ باقی بچی انہوں نے دائرے کی شکل میں پتھر رکھ دیے، پھر سب اسی طرح تعمیر کرتے رہے۔ یہ جگہ اس لیے بھی مقدس ہے۔ اسی حتیم کے اندر امام کعبہ نماز پڑھاتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو زائرین سے یہ جگہ خالی کروائی جاتی ہے۔ جب امام کعبہ یہاں پر امامت کرواتے ہیں، حتیم وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ جس نے اس جگہ نفل ادا کیے گویا اس نے بیت اللہ کے اندر ادا کیے۔ اگر آپ کو اللہ کے گھر میں جانے کا موقع ملے تو یہاں پر لازمی نفل ادا کرنا۔ چھٹے نمبر پر جو مقدس جگہ ہے وہ ہے ملتزم۔ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان والے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے۔ اس جگہ پر چہرے اپنے ہاتھوں اور اپنے چیسٹ کو لگا کر دعا کرنا سنت ہے۔ یہاں پر بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے بہت ہی پیارے نبی اور خلیل کے پاؤں کے نشان ہیں۔ کئی کتابوں میں لکھا ہے یہ اس وقت کے نشان ہیں جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو یہ پتھر لایا گیا جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں مکمل کی۔ جیسے جیسے دیواریں اونچی ہوتی گئیں یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ تو وہ اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگو آپ کے پروردگار نے ایک مقام لیا ہے لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ پھر فرمایا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس جگہ نفل ادا کرنا بہت ہی مقدس ہے۔ اس جگہ پر بھی انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے تو یہ موم کی طرح نرم پڑ گیا۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان بھی واضح تھے، مگر زائرین ہاتھ پھیرتے رہے جس کی وجہ سے نشان مٹ گئے۔ جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو ارد گرد ایک پلاسٹک کی دیوار کھڑی کر کے اسے کھول کر صفائی کی جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پر کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں دروازے کے ساتھ اور پیچھے والے کونے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا وہ مستطیل شکل کا تھا، جبکہ جو قریش نے تعمیر کیا وہ مربع شکل کا ہے۔ کعبہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے 3 اور 4 نمبر کونے ختم ہو گئے۔ جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 1 اور 3 نمبر کونے رہ گئے، کیونکہ یہ وہی کونے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے بنائے۔ باب کعبہ کے ساتھ جو کونا ہے اسے رکن حجر اسود کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حجر اسود کے اوپر ہے، جبکہ پیچھے والے کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کونے کی سمت یمن کی جانب ہے۔ نیچے وہ جگہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ لگاتے یعنی استلام کرتے۔ یہ جگہ بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے۔ یہاں پر بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ یہ دعا کرتے، اے رب ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی اچھا ہے عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں انسان گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب زائرین احرام باندھ کر یہاں طواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں انہیں عطا کر دو۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی سمت شام کی جانب ہے، جبکہ جو آخری کونا ہے اسے رکن عراقی کہا جاتا ہے
اس کی سمت عراق کی جانب ہے۔ 12 نمبر پر ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ اختتام میں خانہ کعبہ بغیر غلاف کے تھا۔ تبا پہلا بادشاہ تھا جس نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں سفید رنگ کا غلاف تھا۔ حضرت عمر سال میں 2 دفعہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے۔ اس طرح کعبے پر مختلف رنگ کے غلاف چڑھائے گئے۔ اب غلاف کعبہ کالے رنگ کا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف ہر سال 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ 5 گھنٹے تک تقریب جاری رہتی ہے۔ پہلے پہل خانہ کعبہ کے غلاف کو رسیوں کی مدد سے اوپر کی جانب باندھا جاتا تھا، لیکن اب حج کے دوران کعبہ کے ساتھ کاٹن کا کپڑا باندھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ حج کے دوران بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ کعبہ کے دھاگے کو کھینچتے ہیں، اسے کینچی کی مدد سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 14 نمبر پر ہے خانہ کعبہ کی گرین لائٹ۔ یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور 7ویں طواف کے بعد یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ صفا مروہ میں بھی گرین رنگ کی لائٹ ہے اور بورڈ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے۔ 15ویں نمبر پر ہے چھوٹے چھوٹے پتھر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھنا سکھائی۔ اسی جگہ نماز کا وقت، نماز میں کیا پڑھنا ہے بتایا گیا۔ یہ جگہ باب کی رائٹ سائڈ پر ہے، جبکہ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کسی کی نماز نہیں ہو سکتی، وہ ہے خانہ کعبہ کی چھت۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے بیت اللہ کا حج کیا۔ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی اور کہا ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا حج کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے فرشتوں تم حج میں کیا پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آدم علیہ السلام بھی یہی طواف میں پڑھتے رہے۔ قیامت کے دن کعبہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردے کے ساتھ لٹکے ہوں گے، اس کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حجر اسود کو 2 آنکھیں اور زبان دی جائے گی جسے وہ کلام کرے گا۔ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے حق و صداقت کے ساتھ بوسہ لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔